अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, कल हमने मुरक्कब तौसीफ़ी को समझा था और उसकी कुछ मश्क वगैरह भी की थी और हमने 36 शक्लें भी बनाने की कोशिश की थी। मौसूफ़ लिया था खादिम और 4 सिफ़त ली थी सालिहुन की। नकरा में हमने आपको बना के दिखा दिया था और मारिफ़ा के हवाले से आपके ज़िम्मे एक काम जो है वो छोड़ा था कि आप जो है उसको पूरा कर लेंगे। तो एक दो लोगों ने करके मुझे भेजा था। ये नकरा में हमने बना लिया था कल और मारफा में करने के लिए आपको काम दिया था मैंने। तो एक दो लोगों की तरफ से जो मुझे मौसूल हुआ, उन्हें अपने चेक कराने के लिए भेजा था। तो बाकी तो सारा सही था, लेकिन जो गलती उसमें आ गई वो ये कि इस जगह पर आकर यानी जमा मुअन्नस में आकर इस पर अल लगाया उन्होंने, लेकिन अल लगाने के बावजूद भी तनवीन को छोड़ दिया। अल लगाने के बावजूद भी तनवीन को छोड़ दिया। हालांकि ये बात हम समझ चुके हैं कि अल और तनवीन की दुश्मनी है और इन दोनों में से एक ही कोई रह सकता है, या तो अल होगा या फिर तनवीन होगी। तो अभी इस पर तनवीन है तो अल नहीं लगा हुआ, ये जब हम इस पर अल लगा देंगे तो अल लगने के बाद फिर इसकी तनवीन खफीफ हो जाएगी, यानी दो पेश की जगह एक पेश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल खादिमातु सालिहातु, और ये हो जाएगा अल खादिमात सालिहाती, और ये हो जाएगा अल खादिमात सालिहाती। तो ये था मसला। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कर लिया था सही। तो उसके बाद हमने कुछ जुमले सॉरी कुछ मुरक्कबात थे, उनको हमने देखा था, मौसूफ सिफत पहचाना था, नकरा मारफा को पहचाना था और हमने उसके तर्जुमे भी कर लिए थे। और ये कुछ जुमले, ये कुछ मुरक्कबात थे जो मैंने आपके लिए छोड़े थे। इसमें से ये वाला तो मैंने आपको करवा दिया था और बाकी मैंने आप लोगों के लिए छोड़े थे। जरा क्विकली देख लेते हैं। जी, अन नफ्सुल मुतमइन्नतु का क्या तर्जुमा किया हुआ है? जिस किसने किया है तो जल्दी से लिख के बता दे। अन नफ्सुल मुतमइन्नतु का तर्जुमा जल्दी से लिख के, अगर किसी ने कोशिश की है तो बता दे। जी, बिल्कुल ठीक हो गया, आ गया जवाब, ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास शफाअतुन सय्यअतुन। शफाअतुन सय्यअतुन, इसका क्या तर्जुमा किया आप लोगों ने? ये अन नफ्सुल मुतमइन्नतु का सही तर्जुमा है मुतमइन नफ्स या मुतमइन जान। बिल्कुल ठीक हो गया। शफाअतुन सय्यअतुन, जी बताइए क्या तर्जुमा है? जी, इसका सही तर्जुमा होगा एक बुरी सिफारिश या कोई बुरी सिफारिश। एक बुरी सिफारिश या कोई बुरी सिफारिश। अच्छा जी, जन्नतानी वसीअतानी। जन्नतानी वसीअतानी, जी बताइए क्या किया तर्जुमा? हाँ, बस ये आप लोग इसमें मिस कर रहे हैं कि ये नकरा है, तो इसके नकरा होने को दाहिर करें तो इसका तर्जुमा होगा कोई दो कुशादा बाग। ठीक है ना, कोई दो कुशादा बाग। कोई का लफ्ज है वो हमें लगाना पड़ेगा नकरा को जाहिर करने के लिए। तो कोई दो कुशादा बाग, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, अगला है असुलहुल जमीलू। जल्दी बताइए क्या तर्जुमा होगा इसका? असुलहुल जमीलू का तर्जुमा होगा खूबसूरत सुलह। असुलहु सुलह और जमील खूबसूरत, तो खूबसूरत सुलह। अगला है दरसानी तवीलानी। दरसानी तवीलानी, ये बिल्कुल सही है। कोई दो लंबे सबक, यहाँ भी नकरा है, इसका ख्याल रखेंगे। दरसानी तवीलानी, कोई दो लंबे सबक, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अगला है देखें, ये तो मैंने आपको करवा दिया था। अल अकलामु तवीलतु वल कसीरतु, लंबे और छोटे कलम, ये कल देख लिया था। अब है अल मुमिनून अल मुफलिहूना। अल मुमिनून अल मुफलिहूना, जी तो क्या हो रहा है इसका तर्जुमा? जी बिल्कुल ठीक है, फलाह पाने वाले मुसलमान, मोमिन, यहाँ कामयाब होने वाले मोमिन या कामयाब मोमिन, बिल्कुल सही है। ये फलाह पाने वाले मोमिन, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बस आखिरी क्या है अब हमारे पास? आखिरी है अल आयातुल बय्यिनातु।
الآیات البینات، بتائیے کیا ہوگا؟ جی بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، واضح نشانیاں، واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں، ٹھیک ہے جی۔ چلیے اب آتے ہیں ذرا ہم اب ترجمہ کریں گے، کوشش کرتے ہیں کہ اردو سے عربی بنا سکیں، ٹھیک ہے جی، اردو سے عربی بنا سکیں۔ تو اس کے لیے ہمارا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی طریقہ ہوگا کہ ہم پہلے موصوف اور صفت کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو مرکب ہے اس وقت وہ ہے تازہ گوشت۔ تو تازہ گوشت دو الفاظ ہیں، ایک تازہ اور دوسرا گوشت، اور تازہ جو ہے وہ صفت ہے اور گوشت جو ہے وہ ہمارا موصوف ہے۔ اب جب ہم عربی میں ترجمہ کرنے جائیں گے تو ریورس کر دیں گے ترتیب کو، گوشت پہلے آئے گا اور تازہ بعد میں آئے گا، میں کوئی کچھ ایک وغیرہ نہیں لگا ہوا، اس لیے اس کو ہم رکھیں گے معرفہ میں، اس کو ہم رکھیں گے معرفہ میں۔ تو گوشت کو کہتے ہیں لحمن، لحمن کو معرفہ کر دیں گے ال لگا کے، تو یہ ہو جائے گا اللحم، ٹھیک ہے، اللحم۔ اور تازے کے لیے اس کو بھی چونکہ معرفہ میں رکھیں گے تو تازے کے لیے ہے الطریو، ٹھیک ہے جی، اللحم الطریو، یہ ہمارا مرکب توصیفی بن جائے گا ماشاء اللہ سے۔ جی لحم طری نہیں بنے گا بلکہ اللحم الطری بنے گا، کیونکہ ایک کوئی وغیرہ اس میں نہیں لگا۔ جی اگلا ہے شاندار کامیابی، شاندار کامیابی۔ میں کام یہ کرتا ہوں آپ کو سارے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں سے جو جو بنا سکیں وہ بنا لیں، پھر ہم ایک ایک کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں اس کو۔ جی تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں شاندار کامیابی۔ اب اس شاندار کامیابی میں پہلے موصوف اور صفت کو پہچانتے ہیں۔ تو شاندار جو ہے وہ صفت ہو گئی اور کامیابی جو ہے وہ موصوف ہو گیا، اور ایک کوئی وغیرہ نہیں لگا ہوا تو یہ معرفہ میں آئے گا۔ کامیابی کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ الفوزو، الفوزو، اور شاندار کے لیے کیا ہے؟ العظیم، تو یہ ہو جائے گا الفوز العظیم، شاندار کامیابی، الفوز العظیم، بالکل ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ۔ چلیے اب اگلا ہے ہمارے پاس ایک ہلکا بوجھ۔ اب ایک ہلکا بوجھ میں آپ پہچانے تو ہلکا جو ہے وہ صفت ہے اور بوجھ جو ہے وہ موصوف ہے، اور یہ ایک جو ہے وہ نکرہ کو ظاہر کر رہا ہے، نکرہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو بتائیے کیا بن جائے گا اس کا نکرہ میں ترجمہ؟ بوجھ کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے حمل، اور ہلکے کے لیے خفیف، تو یہ ہو جائے گا حمل خفیف، اور نکرہ میں رکھا ہے کیونکہ یہاں شروع میں ایک لگا ہوا ہے، تو یہ ہمارا ترجمہ ہو جائے گا جی حمل خفیف۔ اچھا جی اگلا دیکھیں، اگلا ہے ایک شاندار بدلہ۔ اب ایک شاندار بدلہ میں شاندار موصوف ہے، سوری شاندار صفت ہے اور بدلہ موصوف ہے، اور ایک جو ہے وہ نکرہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ بدلے کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ اجرن، ٹھیک ہے نا، اجرن، اور نکرہ میں رکھ رہے ہیں کیونکہ ایک لگا ہوا شروع میں، تو اجرن اور شاندار کے لیے یہی لفظ ہے عظیم، تو اجرن عظیم، اجرن عظیم، ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی، اجرن عظیم، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگلا دیکھتے ہیں جی زیادہ قیمت۔ زیادہ قیمت میں زیادہ صفت ہے اور قیمت ہمارا موصوف ہے، اور ایک وغیرہ نہیں لگا ہوا تو معرفہ میں آئے گا۔ قیمت کے لیے لفظ ہے ثمن، تو اس کو معرفہ میں لکھیں گے الثمن، اور زیادہ کے لیے الکثیر، الثمن الکثیر، الثمن الکثیر، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اگلا ہے ایک مطمئن دل۔ مطمئن صفت ہو گئی، دل ہمارا موصوف ہو گیا، ایک نکرہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ دل کے لیے لفظ ہے قلب، اور مطمئن مطمئن ہی ہے، تو قلب اور مطمئن، قلب مطمئن، نکرہ میں لکھ رہے ہیں کیونکہ ایک یہاں پر لکھا ہوا ہے،
چلیے اگلا ہے ایک واضح گناہ. ایک واضح گناہ, تو واضح صفت ہو گئی, گناہ موصوف ہو گیا, ایک نکرہ کو ظاہر کر رہا ہے, تو کیا ترجمہ ہو جائے گا جی؟ ایک واضح گناہ, گناہ کے لیے اسمن کا لفظ ہے, ذنبن کا لفظ ہے, تو ہم اسمن کا لفظ لے لیں. تو اسمن اور واضح کے لیے مبین, یہ ہو جائے گا اسم مبین. اسم مبین. چلیں اب آپ کا یہ اگلا ہے اچھی باتیں اور عظیم باتیں. اچھی باتیں اور عظیم باتیں, اب اس میں صفت کیا ہے؟ اچھی, اور موصوف ہے باتیں, پھر واو یہ حرف عطف ہے, پھر عظیم صفت ہے, اور باتیں جو ہے وہ موصوف ہے. تو اچھا, اب جو ہمارا موصوف ہے وہ ہے باتیں, یعنی جمع میں, اور بات کا جو واحد لفظ ہے وہ ہے قولن, اور قولن کی جمع کیا بنتی ہے؟ قولن کی جمع اقوالن. اقوالن. اچھا اقوال جو ہے, اب آپ دیکھیں گے تو یہ جمع مکسر ہے, اور جو بات ہے وہ غیر عاقل چیز ہے. تو یہاں بیسیکلی اب غیر عاقل کی جمع مکسر ہمارا موصوف آ گیا ہے. جب غیر عاقل کی جمع مکسر ہمارا موصوف ہو تو ہم نے اصول یہ پڑھا تھا کہ پھر ہماری جو صفت آئے گی وہ واحد مؤنث میں آئے گی. جو صفت آئے گی وہ واحد مؤنث میں آئے گی. اچھا یہاں ایک کوئی وغیرہ نہیں لگا ہوا تو ہم اس کو معرفہ میں بنائیں گے. تو اچھی باتیں کا ترجمہ ہوگا الاقوال الحسنۃ, مؤنث میں لیں گے اس کو, الاقوال الحسنۃ, اور عظیم باتوں کے لیے ہو جائے گا اقوال العظیمۃ. ٹھیک ہو گیا, الاقوال الحسنۃ والاقوال العظیمۃ. جی 2 مرتبہ ہم نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ ہمیں جو مرکب دیا گیا تھا اس میں یہ 2 مرتبہ باتیں لکھا ہوا تھا. اگر یہ مرکب ہمیں دیا ہوتا اچھی اچھی اور عظیم باتیں, اگر اس کو اس طرح لکھا ہوتا اچھی اور عظیم باتیں, تو پھر ہم اقوال ایک ہی دفعہ لے کر آتے, پھر ہمارا بنتا الاقوال الحسنۃ والعظیمۃ. پھر ہمارا مرکب بن جاتا الاقوال الحسنۃ والعظیمۃ. پھر ہم دوبارہ الاقوال نہیں لے کر آتے, لیکن چونکہ ہمارے مرکب میں 2 مرتبہ باتیں باتیں لکھا ہوا ہے, اس لیے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے بھی ہم 2 مرتبہ الاقوال لے کر آئے. چلیے جی, اب یہ ایسا ہے کہ یہ 3 میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ دوں. یہ 3 آپ لوگ جو ہے وہ اس کو کریں. بڑا بدلہ 1, اور نیک عمل 2, اور کچھ اچھی سفارشیں اور کچھ بری سفارشیں. یہ مرکبات کے ترجمے آپ لوگ کوشش کریں کہ خود سے کریں. ہم اب آپ کو تھوڑی سی کچھ قرآنی مثالیں جو وہ دکھا دیتے ہیں تاکہ کچھ ذرا حوصلہ ہو کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. تو کچھ مثالیں ہیں, یقیناً بہت ساری ہیں, ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. تو اس میں جناب پہلا اب ہمارے پاس جو مثال آ رہی ہے وہ ہے شجرۃ مبارکۃ. شجرۃ مبارکۃ. اچھا ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ وہ چاروں اعتبار سے برابر ہوگا. تو ہم نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہی ہوگا. تو اگر حالت نصب میں آئے گا تو بھی دونوں نصب میں آئیں گے, حالت جر میں آئے گا تو بھی دونوں جر میں آئیں گے, اور حالت رفع میں آئے گا تو بھی دونوں رفع میں آئیں گے. اچھا ہم نے جو اب مثالیں اس سے پہلے دیکھی تھیں اس میں ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم کسی اسم کو نصب میں لے کر جاتے ہیں یا جر میں لے کے جاتے, اس لیے ہم نے سارے جو بھی اپنے مرکبات اب تک بنائے ہیں ان سب کو حالت رفع میں ہی رکھا ہے. لیکن اب چونکہ ہم قرآن کی مثالیں دیکھ رہے ہیں اور قرآن کی مثالوں میں وہ لفظ وہ مرکب کسی سیاق و سباق میں آ رہا ہے, کسی کانٹیکس میں آ رہا ہے, وہاں کچھ ریزن موجود ہیں اسم کے نصب میں جانے کے یا اسم کے جر میں جانے کے, تو اس لیے آپ کو یہاں پر
कुछ मुरक्कब तौसीफी रफ़ा में मिलेंगे, कुछ मुरक्कब तौसीफी नस्ब में मिलेंगे, कुछ मुरक्कब तौसीफी जर में मिलेंगे। अब नस्ब में कोई इसम कब जाता है उसकी वजूहात है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने वाज़ेह होंगी। जर में कोई इसम कब जाता है उसकी भी वजूहात है, वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। तो इस वक्त हमारे सामने जो मुरक्कब तौसीफी मौजूद है वो है शजरतिन मुबारकतिन। इसमें आप अगर पहचाने तो शजरतिन जो है वो हमारा मौसूफ है और मुबारकतिन जो है वो इसकी सिफत है, और ये नकरा में है। तो नकरा में होने की वजह से हम इसके तर्जुमे में एक कोई वगैरह लगाएंगे। तो शजरतिन मुबारकतिन का क्या तर्जुमा हो जाएगा जी? एक मुबारक और दरख्त, एक मुबारक दरख्त या एक बरकत वाला दरख्त। सही हो गया जी? क्लियर है? तो ये बात मैं पहले भी वाज़ेह कर चुका हूं कि हालत के तब्दील होने से उसके मायने में फर्क नहीं पड़ता है। ये जर में लिखा हुआ है, ये अगर रफा में लिखा होता शजरतुन मुबारकतुन तब भी इसका तर्जुमा यही होता। ये अगर नसब में लिखा होता शजरतन मुबारकतन तब भी इसका तर्जुमा यही होना था, लेकिन वो सियाको सबाक में किसी वजह से वो जर में आया है, वो वजूहात हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। जी, अगला हमारे पास है फतहुन करीबुन। अब ये आप देख सकते हैं दोनों रफा में है, इसमें मौसूफ हमारे पास फतहुन है और करीबुन जो है वो उसकी सिफत है। तो फतहुन करीबुन क्या तर्जुमा बन जाएगा जी? फतहुन करीबुन जी कोई करीबी फतह या एक करीबी फतह, एक करीबी फतह या कोई करीबी फतह, कामयाबी भी कह सकते हैं। अगला है फसादुन कबीरुन। फसादुन कबीरुन बहुत आसान सा है, क्या तर्जुमा हो जाएगा जी? जल्दी से आप देखकर बना सकते हैं। फसाद मौसूफ है, कबीर उसकी सिफत है, क्या बन जाएगा तर्जुमा? जी कोई कोई बड़ा फसाद, बिल्कुल कोई का लफ्ज लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नकरा में है ना। ये कोई बड़ा फसाद या कोई बड़ा फितना भी तर्जुमा कर सकते हैं। अगला है हमारे पास रिजालुन मुमिनूना व निसाउन मुमिनातुन। अब अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास रिजाल ये हमारा मौसूफ है और इसकी सिफत है मुमिनूना, फिर वाओ बीच में वो अतफ वाला है, हर्फ अतफ है, फिर निसाउन मौसूफ है और उसकी सिफत है मुमिनातुन। तो क्या तर्जुमा बन पाएगा जी? जल्दी बताइए। रिजाल जमा है रजुलन की, इसलिए उसकी सिफत जो है वो जमा में आ रही है मुमिनूना, और निसाउन जमा है इमरातुन की, इसलिए उसकी सिफत भी मोमिनातुन जमा में आ रही है। तो इसका सही तर्जुमा हो जाएगा कुछ मोमिन मर्द और कुछ मोमिन औरतें, कुछ मोमिन मर्द और कुछ मोमिन औरतें, ये है जनाब। जी अगला देखें, अगला है अल कुरानिल मजीदी। अल कुरानिल मजीदी, अब ये जर में है लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चारों एतबार से ये बराबर है। तो अल कुरान हमारा मौसूफ है और अल मजीद उसकी सिफत है, और मजीद के मायने होते हैं बुजुर्गी वाला। तो अल कुरानिल मजीदी का तर्जुमा क्या हो जाएगा? ये बुजुर्गी वाला कुरान, और चूंकि ये मार्फा में है इसलिए एक या कोई नहीं लगाना पड़ेगा हमें। तो बुजुर्गी वाला कुरान या बुजुर्ग कुरान भी हो सकता है इसका तर्जुमा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है जी मुल्कन कबीरन। मुल्कन कबीरन, तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि जो मुरक्कब तौसीफी है वो हालत नसब में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्कन हमारा मौसूफ हो जाएगा, कबीरन उसकी सिफत हो जाएगी, और तर्जुमा क्या हो जाएगा जी? आ, कोई बड़ी बादशाहत, मुल्क कहते हैं बेसिकली बादशाहत को ना अरबी में। ये मुल्क जो है वो वतन के मायनों में अरबी में इस्तेमाल नहीं होता है, कंट्री के मायनों में नहीं है, बल्कि बादशाहत के मायनों में, ठीक है ना। किंगडम कह सकते हैं आप उसको, किंग नहीं है किंगडम है। ये कोई बड़ी सल्तनत कह सकते हैं, कोई बड़ी बादशाहत कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है जी।
اور آخری جب ہمارے پاس ہے وہ ہے جناب ناصیتن کاذبتن، ناصیتن کاذبتن۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں جرم ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ ناصیتن ہمارا موصوف ہو جائے گا، کاذبتن اس کی صفت ہو جائے گی۔ ناصیتن کہتے ہیں پیشانی کو، پیشانی، اور کاذبتن جو ہے وہ جھوٹی۔ تو کیا ترجمہ بن پائے گا؟ ناصیتن کاذبتن، جی کوئی جھوٹی پیشانی، کوئی جھوٹی پیشانی، بالکل ٹھیک، یا ایک جھوٹی پیشانی۔ کچھ مثالیں اور ہیں۔ اچھا اب یہ جو مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان سب مثالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا موصوف ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اسی لیے اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے۔ لہذا صحفن جو ہے وہ صحیفتن کی جمع ہے، تو جب یہ جمع مکسر ہے موصوف بنے گی تو صفت ہماری واحد مؤنث آئے گی۔ تو عدد اور جنس میں فرق ہے، البتہ حالت دونوں کی سیم ہوگی ابھی بھی، اور وسعت کے اعتبار سے بھی ابھی بھی دونوں برابر ہیں۔ لہٰذا یہ نصب میں ہے تو یہ بھی نصب میں ہے، یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے۔ تو صحفم مطہرتن کا ترجمہ ہو جائے گا کچھ، کچھ اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ نکرہ میں ہے، اور پاکیزہ کا ترجمہ، مطہرہ کا ترجمہ ہو جائے گا پاکیزہ، یہ ہو جائے گا کچھ پاکیزہ، اور صحفن کا ترجمہ ہو جائے گا صحیفے، تو یہ ہو جائے گا کچھ پاکیزہ صحیفے، کچھ پاکیزہ صحیفے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کتبن قیمتن، اب یہاں کتبن جو ہے وہ کتابن کی جمع مکسر ہے، اور کتاب غیر عاقل چیز ہے، تو اس لیے جو اس کی صفت ہمارے پاس استعمال ہوئی ہے وہ واحد مؤنث میں استعمال ہوئی ہے۔ تو کتبن قیمتن کا مطلب ہو سکتا ہے کچھ مضبوط کتابیں، یا کتب جو ہے وہ احکام کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو ترجمہ ہو سکتا ہے کچھ مضبوط احکام، تو کچھ مضبوط کتابیں یا کچھ مضبوط احکام۔ اگلا ہے مغانم کثیرتن۔ اچھا اب آپ یہاں نوٹ کریں، مغانم جو ہے یہ جمع ہے غنیمتن کی، غنیمتن کی، تو غنیمتن کی جمع مکسر ہو گئی مغانم، اور اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک زبر لگا ہوا ہے، تو ایک زبر کا مطلب کیا ہوا کہ یہ غیر منصرف اسم ہے، یہ غیر منصرف اسم ہے، اس لیے اس پر ایک زبر لگا ہوا ہے، اور اس کی جو صفت آنی ہے کثیرتن وہ غیر منصرف اسم نہیں ہے، اس لیے اس پر دو زبر ہمارے پاس آ گئے۔ لیکن آپ دیکھیں گے تو یہ چاروں اعتبار سے مطلب اس طرح برابر بھی اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ہمارے پاس مغانم جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس لیے صفت ہماری آئی ہے واحد مؤنث۔ البتہ دونوں نکرہ ہیں اور دونوں حالت نصب میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو مغانم کثیرتن کا ترجمہ ہو جائے گا کچھ زیادہ اور غنیمتیں، کچھ زیادہ غنیمتیں۔ اور آخری ہے جناب مساکن طیبتن، بالکل یہی اسلوب ہے، مساکن یہ مسکنن کی جمع ہے، تو اس کی جمع ہے مساکن، اور یہ بھی غیر منصرف جمع ہے، تو یہ نصب میں ہے اور یہ بھی نصب میں ہے، اور چونکہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے اس لیے صفت ہماری واحد مؤنث کی استعمال ہو رہی ہے۔ تو مساکن طیبتن کا ترجمہ ہو جائے گا یہ کیا، کچھ پاکیزہ یا پاک مکانات، ٹھکانے۔ اچھا اب یہ سبق تو ہو گیا ہمارا ختم، ٹھیک ہے، مرکب توصیفی والا سبق جو ہے وہ تو ہو گیا ہے ہمارا ختم۔ البتہ اب آپ لوگوں کے لیے مرکب توصیفی سے متعلق ایک اسائنمنٹ ہے جی، مرکب توصیفی سے متعلق ایک اسائنمنٹ ہے، تو وہ اسائنمنٹ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے، یہ مرکب توصیفی سے ریلیٹڈ ہمارا اسائنمنٹ ہوگا، اس میں آپ نے کرنا یہ ہے بھائی، اور ہاں تو سورہ نساء کی جو ابتدائی 25 آیات ہیں، سورہ نساء کی جو ابتدائی 25 آیات ہیں ان میں سے آپ نے کم سے کم 12 مرکب توصیفی پہچاننے،
سورہ نساء کی جو ابتدائی 25 آیات ہیں اس میں کم سے کم 12 مرکب توصیفی آپ نے پہچاننے ہیں. اور ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ آپ نے پہچان لیا ہے؟ تو اس کا ثبوت دینے کے لیے آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ مرکب توصیفی کس حالت میں ہے، اس کے جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اور پھر آپ ترجمہ بھی کریں گے. اور ترجمہ کرتے ہوئے بھی آپ نے نکرہ اور معرفہ کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے. البتہ اس کام کو کرتے ہوئے جو احتیاط آپ نے کرنی ہے وہ یہ کہ ان آیات میں آپ کو جا بجا اللہ رب العزت کی صفات بھی نظر آئیں گی. مثلا کہیں نظر آئے گا علیمن حکیمن، کہیں نظر آئے گا غفورن رحیمن. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہوں گی، دو دو صفات، وہ بظاہر دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ یہ تو مرکب توصیفی ہو گیا اور یہ تو بڑا آسان اسائنمنٹ ہو گیا. لیکن نوٹ کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو صفات ہیں وہ مرکب توصیفی نہیں ہے، وہ مرکب توصیفی نہیں ہے، وہ کچھ اور چیزیں ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے. تو فی الحال آپ کے لیے نوٹ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات آئیں گی اس دوران میں ان کو آپ مرکب توصیفی میں شمار نہیں کریں گے. تو اللہ کی صفات کے علاوہ آپ کو جو وہ 12 مرکب توصیفی نکالنے ہیں سورہ نساء کی ابتدائی 25 آیات میں سے. اور یہ ٹیبل میں نے آپ کو بنا کر دے دیا ہے اور ایک مثال بھی آپ کو دے دی ہے. ٹھیک ہے جا. تو آیت نمبر 2 کے اندر ہو بن کبیرن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. یہ حالت جو وہ نصب ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا کوئی بڑا گناہ، کوئی بڑا گناہ. تو آپ کے لیے میں نے جگہ چھوڑی ہے، آپ نے ویسے تو بنانے ہیں 12 لیکن چونکہ اس میں زیادہ موجود ہیں اس لیے میں نے آپ کے لیے 14 روز جو ہیں وہ چھوڑ دی ہیں. یا کوئی آپ میں سے چیتا آدمی ہو تو وہ 12 سے زیادہ بھی جو وہ نکال سکتا ہے. تو آپ اس کے لیے کوشش کیجیے. جی تو اسائنمنٹ کلیئر ہے. تو امید ہے کہ آپ سب کے سب جو ہے اس کو سالو بھی کریں گے اور مجھے سبمٹ بھی کریں گے. پھر انشاءاللہ چیک کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کس حد تک جو ہے وہ صحیح کیا اور کیا اس میں. جی تو اب ہمارا جو اگلا سبق ہے وہ ہے بہت آسان سا مرکب ہے اور اس مرکب کا نام ہے مرکب جاری. اس مرکب کا نام ہے مرکب جاری. یہ جاری کوئی کنٹینیو کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ جاری جو ہے وہ حرف جار اور حالت جار سے متعلق ہے. ٹھیک ہے؟ تو مرکب جاری بہت ہی آسان سا مرکب ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی مرکبات پائے جاتے ہیں ان میں آسان ترین مرکبات کی اگر لسٹ بنائی جائے گی تو اس میں شاید یہ ٹاپ پر آئے گا یا ٹاپ سے دوسرے نمبر پر شاید یہ آ جائے. تو ہوتا کیا ہے مرکب جاری کے اندر ہمارے پاس کچھ حروف جار ہوتے ہیں. حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں جو ہمارے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ہمارا حرف جار آئے گا. حرف جار کون کون سے ہیں ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. تو حرف جار آئے گا اور اس حرف جار کی وجہ سے ہمارا ایک اسم جو اس کے بعد آنے والا ہوگا وہ اسم حالت جر میں استعمال ہوگا. تو جو ہمارا مرکب جاری بن جائے گا وہ بنیادی طور پر کیا ہوگا، حرف جار اور حرف جار کے ساتھ ہمارا اسم ہوگا جو کہ حالت جر میں ہوگا. جو اسم حالت جر میں ہو اس کو ہم مجرور کہتے ہیں، جو اسم حالت نصب میں ہو اس کو ہم منصوب کہتے ہیں، اور جو اسم حالت رفع میں ہو اس کو ہم مرفوع کہتے ہیں. تو مرفوع رفع سے، منصوب نصب سے اور مجرور جر سے ہے. تو حرف جار آئے گا اور اس حرف جار کے بعد اسم آ جائے گا حالت جر میں مجرور. تو یہ مل کر ہمارا مرکب جاری بن جائے گا. تو اب جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ بھائی حروف جار کون سے ہیں. تو یہ ہمارے پاس حروف جار ہیں. جی آپ کہیں گے یہ کون سی زبان میں جو وہ حروف جار لکھے ہوئے ہیں. تو یہ اصل میں ایک سمجھے کہ ایک شعر بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یقین مانیے کہ اس شعر کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. اور یقین یہ بھی مان لیے کہ یہ شعر میں نے نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا مجھ سے اس کی وضاحت کی توقع مت کیجیے گا، میں اس کا شاعر نہیں ہوں. البتہ یہ ہے کہ ایک
جس طرح بہت ساری چیزوں کو یاد کرنے کے لیے کوئی ایک چیز بنا دی جاتی ہے، تو ایسے ہی ان حروف جار کو یاد کرنے کے لیے یہ شکل اس کو دی گئی ہے۔ اس کو پڑھیں گے کچھ اس طرح سے جیسے میں پڑھ رہا ہوں: باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا ہاشا من ادا فی ان علا حتی الا۔ تو یہ بہت پیارا شعر ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اس کے معنی تو شاید آخرت میں ہم جان پائیں۔ فی الحال یہ ہے کہ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا ہاشا من ادا فی ان علا حتی الا۔ ایکچولی ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنی جگہ ایک حرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ باؤ ایک حرف ہوگا، تاؤ ایک حرف ہوگا، کافو کاف ہوگا، لاموں سے مراد لام ہے، واؤ سے مراد واؤ ہے، اور پھر آگے یہ منذ مذ خلا رب ہاشا من ادا فی ان اعلی حتی الا۔ چلیے فوری طور پر آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کتنے ہیں، کاؤنٹنگ کر کے بتائیے کہ یہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ جی تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس ہے جناب 17، جی یہ ٹوٹل ہے ہمارے پاس 17۔ البتہ یہ 17 کے 17 جو ہے وہ قرآن مجید کے کانٹیکس میں اگر ہم آئیں تو قرآن مجید میں یہ 17 کے 17 استعمال نہیں ہوئے۔ قرآن مجید میں جو ان میں سے استعمال نہیں ہوئے میں ان پہ کراس لگا دوں تو یہ نہیں آیا ہے، یہ نہیں آیا ہے، یہ نہیں آیا ہے، یہ قرآن میں نہیں آیا ہے، اور یہ قرآن میں نہیں آیا۔ یہ اس کی ایک شکل تھوڑی سی تبدیل کر کے، ربا کی جو ایک تھوڑی سی شکل تبدیل کر کے وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، براہ راست ربا تو استعمال نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو 17 ہیں، ان 17 میں سے 1 2 3 4 اور یہ 5، ان 5 کو جو ہے جب مائنس کر دیں تو ہمارے پاس یہ بچتے ہیں 12، ٹھیک ہے جی۔ تو 12 ہیں، اور ان 12 میں سے بھی جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں، جو کثیر استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں اب ان کے اوپر ٹک کر رہا ہوں۔ تو اس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے میں باؤ ہے، یعنی با ہے، پھر یہ لام ہے، یہ والا لام ہے، پھر من ہے، فی ہے، اعلی ہے، اور الہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو 6 ہیں ہمارے، یہ 6 وہ ہیں جو بکثرت استعمال ہوئے ہیں، یہ 6 وہ ہیں جو کہ بکثرت استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل 17 ہیں، 17 میں سے 12 وہ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ان 12 میں سے بھی 6 وہ ہیں جو بکثرت استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ یہ میں قرآن مجید کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، جو باقی 6 ہیں ان کی مثالیں ہمیں 2 2 3 3 ملتی ہیں، بہت زیادہ مثالیں ان کی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مثالیں ان کی نہیں۔ تو 6 ہمارے حروف جار ہیں جو کہ کثیر الاستعمال ہے، بہت زیادہ قرآن مجید کے سیاق و سباق میں کہہ لیجیے تو وہ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ آج کی کلاس ہم یہیں پہ روکتے ہیں، اور کل کی جو کلاس ہم شروع کریں گے وہ ان 12 یا ان 6 پر فوکس کرتے ہوئے ایک ایک حرف جار کے معنی جو ہے وہ دیکھیں گے، اور اس کی ایک ایک مثال بھی ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آتے رہے گی۔ تو کل کا انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا وہ حروف جار اور مرکب جاری، وہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اس کا کام تمام کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، آج یہیں پہ رکھتے ہیں کلاس کو، تو کل انشاءاللہ پھر مرکب جاری کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔